बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम इहक़ाक़ुल हक़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एतराज़। भला ऐसी नफ़रत व हसद की बातें कभी खुदा की तरफ से हो सकती हैं? जिन लोगों के गुनाह हल्के किए जाएंगे या जिनको मदद दी जाएगी वो कौन लोग हैं? अगर वो गुनाहगार हैं और गुनाहों के बिला सज़ा दिए गए हल्के किए जाएंगे तो बेइंसाफ़ी है। जो सज़ा देकर हल्के किए जाएंगे तो जिनका बयान इस आयत में है, ये भी सज़ा पाकर हल्के हो सकते हैं, और सज़ा देकर भी हल्के रखते जाएंगे तो भी बेइंसाफ़ी होगी। अगर गुनाहों से हल्के किए जाने वालों से मतलब परहेज़गारों से है तो उनके गुनाह तो आप ही हल्के हैं, खुदा क्या करेगा? नाउज़ुबिल्लाह। जवाब। मोतरज़ अपनी जहालत व नादानी के बावजूद मगरूर और अपने आप को हमादां समझता है, और दर हकीकत ऐसे ला यानी एतराज़ कोई लिखा पढ़ा आदमी कर ही नहीं सकता। उसका एतराज़ जैसा कुछ भी है वो सिर्फ़ इतनी बात पर है कि बाज़ लोगों के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की जाएगी और उन्हें मदद दी जाएगी, मगर नादान मोतरज़ से पूछिए ये मज़मून इस आयत में कहाँ है? मालूम नहीं। मोतरज़ ने ख्वाब में देखा या किसी खुमार में लिख मारा। ऐसे मोतरज़ और ऐसे एतराज़ को वही लोग कबूल कर सकते हैं जिनकी बसीरत की रोशनी बिल्कुल ज़ाइल हो चुकी है। ये एक जहालत हुई। मोतरज़ की दूसरी जहालत यह है कि वो ऐसी पाकीज़ा तलीम को हसद बताता है जो बदकिरदारी से रोकने वाली है और जिसमें स्याहकारों को उनके अमाल के नतीजे से बाखबर किया गया है। अगर ये हसद हो तो दुनिया के तमाम कानून हसद हो जाएं जिनमें मुजरमों की सज़ा का बयान होता है, और ख़ुद पंडित और उसके दीन के तमाम अहकाम उसको हसद मानने पड़ें। बरी अक्ल दानिश बबायद गिरिस्त। तीसरी जहालत यह है कि आयत में यह बयान है कि उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ ना होगी। पंडित ने एतराज़ में गुनाह की तख़फ़ीफ़ पर नुक्ताचीनी की। आज तक उसको गुनाह और अज़ाब का फ़र्क मालूम नहीं। चौथी जहालत यह है कि तमाम मुजरमों को एक दर्जे में रखना चाहता है, ख़वाह उनके जुर्मों में कैसा ही अजीम फ़र्क हो। उसके नज़दीक अगर इंतहा दर्जे के संगीन जुर्म की सज़ा में तख़फ़ीफ़ नहीं हो सकती तो मामूली जुर्म की सज़ा भी ऐसी ही होनी चाहिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? दुनिया के कानून में भी एक जुर्म की सज़ा हब्स दवाम होती है जिससे कभी रहाई नहीं होती, लेकिन मामूली जुराइम की सज़ा ऐसी नहीं होती। तो पंडित साहिब के नज़दीक ये हसद है। एक आदमी ने कत्ल किया, वो मुजरिम है। एक ने किसी के चपत मार दिया, वो भी मुजरिम है। पंडित जी के नज़दीक अगर कातिल की सज़ा में कभी तख़फ़ीफ़ ना हो और उसके हब्स दवाम किया जाए तो चपत मारने वाले की सज़ा भी ऐसी ही होनी चाहिए, वरना हसद होगा। जिन लोगों ने कुफ़र किया और खुदा के मुनकर हो गए, उनका जुर्म मामूली गुनाहगारों की सज़ा के बराबर कैसे हो सकता है? मगर शौक़ एतराज़ में अक़ल से दुश्मनी कर ली। इसके अलावा और भी जहालतें हैं और तमाम एतराज़ जहालतों का तुमार हैं। एतराज़। और बिल तहकीक दी हमने मूसा को किताब, और पीछे हम पैगम्बरों को लाए, और दिए हमने ईसा बिन मरियम को मोइज़े ज़ाहिर, और क़ुव्वत दी हमने उसको साथ रूह पाक के। फिर भला जब आया तुम्हारे पास पैगम्बर साथ उस चीज़ के कि नहीं चाहते जी तुम्हारे, तकब्बुर किया तुमने, बस एक फ़िरके को झुटलाया तुमने और एक फ़िरके को मार डालते। मंजिल अव्वल पारा अव्वल सूरह बकरा आयत 87। मुहक्किक। जब कुरान में शहादत है कि मूसा को किताब दी तो उसका मानना मुसलमानों के लिए लाजिम आया, और जो उस किताब में नुक्स हैं वो भी मुसलमानों के मज़हब में आ गए, और मोइज़े की बातें सब फजूल हैं और सादा लोग मुसलमानों के बहकाने के वास्ते घड़ी गई हैं, क्योंकि कानून कुदरत अज़्र और इल्म के बरखिलाफ़ तमाम बातें झूठी ही हुआ करती हैं। अगर इस वक्त मोइज़े थे तो अब क्यों नहीं हुए? चूँकि उस वक्त नहीं होते, इस वक्त भी नहीं होते थे, उसमें भी कुछ भी शक नहीं। जवाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया की किताबों पर हम ईमान रखते हैं। पंडित जी को क्या वहम हुआ जो कहते हैं कि हज़रत मूसा की किताब का मानना मुसलमानों के लिए लाजिम आया? ये तो मुसलमान होने के लिए लाजिम है। जो इन कुतुब को ना माने मुसलमान नहीं। बेशक कुरान पाक में कुतुब अंबिया की शहादतें हैं और हम उन तमाम कुतुब पर ईमान रखते हैं। अब इसमें एतराज़ क्या है? पंडित जी ने भी सोचा कि ये बात कुछ एतराज़ की हुई नहीं, तो आपने हस्ब आदत अपनी तरफ से एक बुख्तान जोड़कर उसके साथ शामिल कर। वो ये कि जो इस किताब में नुक्स हैं वो भी मुसलमानों के मज़हब में आ गए। पंडित जी को तो इतनी समझ होगी, और जब वो मोतरज़ बने हैं तो इतना भी जानते होंगे कि यहूद व नसारा ने किताब इलाहिया में जो तखरीफ़ें की और अपनी हवाए नफसानी से मज़ामीन बदल कर कुछ कर डाले, उस पर कुरान पाक ने उनकी गिरफ्त फरमाई। तो यहूद व नसारा की तखरीफ़ात तो किताब इलाही है ही नहीं। किताब इलाही वही चीज़ है जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया पर नाजिल फरमाई। उसमें नुक्स
بتانا پرلے سرے کا کمینہ طوفان ہے۔ قرآن پاک میں اگر یہ بتایا گیا ہوتا کہ ان کتابوں میں نقص ہے، معاذ اللہ، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ قرآن پاک نے ان کتابوں میں نقص بھی بتایا اور پھر مسلمان مانتے بھی ہیں تو اس سے ان کے دین میں نقص لازم آتا، مگر قرآن پاک تو ان کتابوں کو ہدایت و رحمت فرماتا ہے۔ یہ نقص پنڈت کا اپنا ہے جو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس طرح کے تعصب سے جو اعتراض کیے جائیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ معترض انسانی فضیلت اور ضمیر کی صفائی سے محروم ہے۔ اس کے بعد پنڈت نے کہا ہے کہ معجزے کی باتیں سب فضول ہیں، کیسا جاہلانہ انکار ہے۔ واقعات جو خبر صادق سے ثابت ہو جائیں اور کروڑوں ماندین خود اس زمانے کے ان کی صحبت میں کلام نہ کر سکیں، انہیں یہ کہہ دینا کہ سب فضول ہے، کہاں کی دانش مندی ہے۔ یہ کلمہ ہر جاہل ہر چیز کی نسبت کہہ سکتا ہے، تو کیا اس سے واقعات کے ثبوت اور صداقت میں کوئی کمزوری آ سکتی ہے؟ اب رہا یہ کہنا کہ معجزات قانون قدرت کے خلاف ہیں، یہ اور زیادہ جہل کی بات ہے۔ خداوند عالم کے لیے قدرت و اختیار کے حدود معین کرنے کا دعویٰ شان ابدیت کے بالکل خلاف ہے۔ اس شخص کو خدا شناسی کی ہوا ہی نہیں لگی جو ایسی لغو و بیہودہ بات زبان پر لائے۔ کبھی پنڈت جی نے قانون قدرت کی کوئی کتاب دیکھی ہے جس میں خدائی اختیار کے لیے حدود معین کیے گئے ہوں؟ یہ بات کیا کہتے ہیں؟ اور پھر اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالا جاتا کہ ابتدائی دنیا میں ہزاروں جو ان آدمیوں کا بے ماں باپ کے زمین سے پیدا ہونا تسلیم کر کے اپنے قانون قدرت کی کیسی بے حرمتی کی، وہاں پنڈت جی کیوں نہیں کہتے کہ اگر اس وقت آدمی بے ماں باپ کے پیدا ہوتے تھے تو اب کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ اب نہیں ہوتے اس لیے اس وقت بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ پنڈت جی ہی کے کلمے ہیں جو انہوں نے معجزے کی نسبت کہے ہیں، مگر عائد ہوتے ہیں انہی کے عقیدے پر۔ یہ تو بڑی جاہلانہ بات ہے کہ جو چیز آپ نے اپنے زمانے میں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی اس کی نسبت انکار کر دیا کہ کبھی ہوئی ہی نہیں۔ وحدت کا الہام آپ کے عقیدے میں آج کسی کو نہیں ہوتا تو آپ مانیے کہ پہلے بھی کسی کو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو چیز اب نہیں ہوتی وہ پہلے بھی نہیں ہوئی۔ یہ اعتراض تو پنڈت جی کے دین و مذہب کا خاتمہ ہی کر دیتا ہے، اور ہم پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں، کیونکہ اول تو اس کے سب مقدمات باطل اور اس سے قطع نظر ثبوت قطعی اخبار صادقہ موجود اور ہزاروں معجزوں کے آثار اب تک باقی۔ انکار کرنے والا کہاں انکار کرے گا؟ اور پھر ان کے پرتو اولیاء کی کرامتیں اس وقت بھی معائنے میں آ رہی ہیں۔ امروہہ ضلع مراد آباد میں شاہ ولایت صاحب کے مزار پر بے انتہا بچھو ہیں۔ اینٹ اٹھائیے بچھو نکل آئے گا، مگر احاطہ درگاہ میں ممکن نہیں کہ وہ بچھو کسی کے کاٹ لے۔ بچھوؤں کے ہار بنا کر گلے میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، ڈنک پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر وہ اپنا ڈنک موڑتا چلا جاتا ہے، مجال نہیں کہ کاٹے۔ پھر وہاں سے کسی محدود عرصے کی اجازت لے کر آپ بچھو کو جس مقام پر چاہیے لے جائیے، اس میعاد کے اندر ہرگز نہ کاٹے گا۔ ہزاروں کرامتیں اولیاء کی آج معائنہ کی جاتی ہیں۔ انکار کرنے والا پنڈت آئے اور گئے اور ایمان لائے۔ اعتراض: جس طرح تم غیر مذہب والوں کو کافر کہتے ہو، اسی طرح کیا وہ تم کو کافر نہیں کہتے؟ اور وہ اپنے مذہب کے خدا کی طرف سے تمہیں لعنت دیتے ہیں۔ پھر کہو کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ جب غور سے دیکھتے ہیں تو سب مذہب والوں میں جھوٹ پایا جاتا ہے، اور جو سچ ہے وہ سب میں یکساں ہے۔ ستیارتھ پرکاش سواد 669۔ جواب: آیت میں یہ مضمون تھا کہ یہود و نصارہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت تک حضور کے نام پاک کے توسل سے مصیبت کے وقتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے، اور اپنے دشمن مشرکین کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے لیے اس نام کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے۔ حضور کے ظہور نبوت تک تو ان کی عقیدت کا یہ حال تھا، اور بچہ بچہ حضور کے نام پاک کی برکت کا معتقد تھا، اور انہیں تجربے حاصل تھے کہ اس نام پاک کے توسل سے فتح و کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت وہی جانے اور پہچانے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سریر نبوت پر جلوہ فرما ہوئے اور آفتاب رسالت کی عالم افروز شعاؤں نے جہاں کو منور کیا، تو حسد و انات سے یہ لوگ جل مرے اور حضور کے ساتھ کفر کر بیٹھے۔ اس آیت میں کفار کی نابینائی اور ان کے کمال انات کا بیان ہے کہ حضور کے ظہور سے قبل تو نام پاک کا درود وظیفہ رکھتے تھے۔ چاہیے تھا کہ ظہور کے وقت بھی اس نعمت عظمیٰ کی دل سے قدر کرتے، اسلام لانے میں دوسروں سے سبقت کرتے۔ ایسا نہیں کیا۔ جان پہچان کر حضور کے فضائل و کمالات کا مدتوں اعتراف کرنے کے بعد ظہور کے وقت منکر ہو گئے، اور حسد در آنکھوں سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیادت و اقبال کا جلوہ نہ دیکھا گیا، اور اس دشمنی میں انہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی اور کفر جیسی تاریکی میں گرفتار ہو گئے۔
ایسے معاندین بے شمار لعنت و ملامت کے مستحق ہیں، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہود و نصارہ نے توریت و انجیل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی تشریف آوری کی خبریں پڑھ کر مدتوں آپ کا انتظار کیا، مشکلوں میں آپ کے نام کی برکت سے فائدے اٹھائے، باوجود اس کے آپ کی تشریف آوری کے وقت منکر ہو گئے۔ ان کا یہ کفر ان کے اپنے اعتراف و اقرار سے ان کے حق میں موجب ملامت ہے، اور اس ملامت کو کوئی صاحب عقل و انصاف نظر اعتراض سے نہیں دیکھ سکتا۔ پنڈت صاحب نے حسب عادت ان تمام واقعات سے نظر بچا کر ایک نہایت بھونڈا اعتراض کر دیا کہ جس طرح تم غیر مذہب والوں کو کافر کہتے ہو، اسی طرح وہ تم کو کافر نہیں کہتے۔ اول تو الحمدللہ تمام زمانے کے کافر، یہود و نصارہ، مجوسی، ہنود وغیرہ، کوئی بھی مسلمانوں کو کافر نہیں کہتا۔ پنڈت صاحب کا اعتراض تو یہیں ختم ہو گیا۔ اب ذرا ان کے علم و قابلیت پر بھی تو نظر ڈال لیجئے، تو کیا اگر وہ مذہب والے بھی مسلمانوں کو کافر کہتے تو دونوں کا قول غلط ہوتا، جیسا کہ پنڈت جی نے لکھا ہے؟ لیکن یہ لزوم انہوں نے کہاں سے نکالا، اور اس پر ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دو مخالفوں میں اگر ہر ایک دوسرے کی تکذیب کرتا ہو تو پنڈت صاحب کے نزدیک دونوں کا جھوٹا ہونا لازم ہے؟ کچہری میں جو مقدمات پیش ہوتے ہیں ان میں بالعموم ہر فریق دوسرے کو جھٹلاتا ہے، تو کیا کسی مجسٹریٹ کے لیے یہ فیصلہ لکھنا جائز ہوگا کہ چونکہ ہر دو فریق ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں لہذا دونوں جھوٹے ہیں، مقدمہ خارج؟ اگر پنڈت جی کسی دیوانی کی کچہری کے حاکم یا کسی مالی نزاع کے پنچ اور ثالث بنا دیے جاتے تو وہ یہی فیصلہ لکھتے کہ فریقین میں سے ہر ایک زمین یا مکان کو اپنی ملک بتاتا ہے اور دوسرے کی ملکیت کا انکار کرتا ہے، لہذا دونوں جھوٹے ہیں مال یاروں کا۔ پنڈت جی نے یہ بات کیا سمجھ کر لکھی؟ اگر ایک نابینا کو کوئی اندھا کہے اور وہ نابینا جواب میں اس کو اندھا کہہ دے تو وہ تو تمہیں اندھا کہتا ہے، لہذا دونوں جھوٹے ہوئے۔ لیکن کسی صاحب عقل سے پوچھئے کہ پنڈت جی کی اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کسی شخص کے واقعی جرم پر گرفت کرنے کے بعد اگر وہ طیش میں آ کر گرفت کرنے والے کو گالی دے اور وہی لفظ کہے تو کیا اس سے وہ مجرم بے گناہ ہو جائے گا اور یہ اتہام اس کی برات کی دلیل قرار پائے گا؟ ایک آوارہ اور بدچلن شخص کو اگر کوئی شخص بدماش کہے تو محض اس کے کہہ دینے سے نہ سے بدماش بن جائے گا یا وہ بدماش صالح اور نیک چلن ہو جائے گا۔ یہ نمونہ ہے پنڈت صاحب کے علم و قابلیت کا۔ اس کے بعد پنڈت صاحب نے دل کھول کر تمام مذہبوں کو جھوٹا بتا دیا ہے اور کسی مذہب کا بھی استثناء نہیں کیا۔ دوسرے مذہب والے تو پنڈت صاحب کے اس الزام کو کیوں مانیں گے، لیکن پنڈت صاحب کے اس اقرار کا اثر خود ان کے اپنے مذہب پر ضرور پڑے گا، اور یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو غیر مذاہب کی مخالفت کے ضمن میں جھوٹا مان لیا، اور جب جھوٹا مان لیا تو وہ اور ان کے متبعین دنیا کو ایسے مذہب کی دعوت کیوں دیتے ہیں جو ان کی اپنی نظر میں بھی جھوٹ سے پاک نہیں؟ ثانیاً دنیا کے تمام مذاہب کو جھوٹا بتانا خود پنڈت جی کے بیان کردہ اصول سے ان کے دین کے باطل اور جھوٹ ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ وہ اسی ستیات پرکاش کے صفحہ 691 میں لکھتے ہیں، جو دوسرے مذہبوں کو کہ جن کے ہزاروں کروڑوں آدمی منعقد ہوں جھوٹا بتلاوے اور اپنے آپ کو سچا ظاہر کرے، اس سے بڑھ کر جھوٹا اور مذہب کون ہو سکتا ہے؟ یہ پنڈت جی کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی بنا پر وہ تمام مذاہب کو جھوٹا بتا کر خود جھوٹے ہوئے اور انہوں نے اپنے مانے ہوئے اصول سے اپنے مذہب کے کذب و بطلان کا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کی اپیل بھی نہیں۔ پنڈت جی نے اعتراض کے لیے جو اصول قائم کیا ہے ارباب عقل کے نزدیک وہ نہایت جاہلانہ اصول ہے۔ انہیں یہ بھی نظر نہ آیا کہ اس کا اثر ان پر کیا پڑتا ہے۔ وہ جینیوس تائنیو دام مارگیو کو برا اور باطل پرست کہتے ہیں، اور وہ لوگ آریوں کو تو پنڈت جی کے اپنے اسی اصول سے ماننا پڑے گا کہ دونوں جھوٹے ہیں۔ اعتراض: جب مسلمان کہتے ہیں کہ خدا لا شریک ہے، پھر یہ فوج کی فوج شریک کہاں سے کر دی؟ کیا جو اوروں کا دشمن ہو وہ خدا کا بھی دشمن ہو؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک نہیں، کیونکہ خدا کسی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جواب: پنڈت جی کا یہ اعتراض آیت اس کی زیر زبر نہیں ہے تو اس لیے میں اسے پڑھ نہیں رہا، آیت پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو خدا کا اور خدا کے مقبول اور اس کی راہ بتانے والوں کا دشمن ہے وہ کافر ہے، اور خدا کافروں کا دشمن ہے۔ یہ تو ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ خدا کی دشمنی کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے ناخوش اور ناراض ہے اور اسے سخت ترین سزا دے گا۔ یہ معنی ہماری بول چال اور ہمارے محاورات میں بھی مستعمل ہیں۔ رات دن کہا جاتا ہے کہ زید جھوٹ کا دشمن ہے، اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کا جھوٹ سے انتہا درجے کی نفرت اور بیزاری ہے۔ اس کی یہ معنی کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹ سے برسر جنگ ہوتا ہے اور جھوٹ اس کے مقابلے میں
صف آرائی کرتا ہے۔ یقیناً جو خدا کے مقبولوں اور اس کی راہ بتانے والوں سے دعوت کرے، خداوند عالم ضرور اس سے ناراض ہوگا اور اس کو سخت سزا دے گا۔ سلطنت کے اعمال اور اس کے احکام نافذ کرنے والوں کی مخالفت کرنے والا سلطنت کا باغی سمجھا جاتا ہے، ایک وائسرائے کا دشمن سمجھا، بلکہ منصبی حیثیت سے ایک کانسٹیبل اور چپراسی کا دشمن حکومت کا دشمن سمجھا جاتا ہے، اور حکومت کی مخالفت کے الزام میں اس کو گرفتار کر کے سزا دی جاتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خدا کے مخصوص بندوں کا دشمن خدا کا دشمن نہ ہو؟ یہ بات اس قدر صاف تھی جس کے معنی میں کسی ادنا فہم والے کو بھی تأمل نہ ہوتا، مگر پنڈی صاحب چکرا رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بات عقدہ لا یخل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو پنڈی صاحب کی دیانت اور راستی قابل داد ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ فوج کی فوج شریک کہاں سے آ گئی۔ آیت میں ملائکہ اور مرسلین اور جبریل و میکائیل کو شریک کب بنایا ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے جس کے معنی پنڈی صاحب شریک کرتے ہیں؟ بسا افسوس کہ پنڈی صاحب کا منتہی اعتراض افطرا محض اور بہتان خالص ہے، اور ایسا افطرا جس کا قرآن پاک میں ہزارہ جگہ صراحت و فصاحت کے ساتھ رد کیا گیا ہے، اس کو قرآن پاک کی طرف منسوب کر دیا، باوجود یہ کہ آیت میں کوئی ایسا کلمہ نہیں جس سے اس معنی کا ابہام بھی ہو سکے۔ پنڈی صاحب کی حیاداری کی داد دینا چاہیے۔ جس مذہب کے پیشوا کی راستی کا یہ حال ہو، اس مذہب کی سچائی کا کیا پوچھنا۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔